अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी से यहूदियों को कुचलने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर बड़ा फौजी ऑपरेशन, कश्तियों को तहवील में ले लिया गया, 450 से जायद अफराद गिरफ्तार। हमास ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान कर दिया। मराकश में नौजवानों का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अमेरिका में हुकूमत का शटडाउन। और इलॉन मस्क $500 अरब के मालिक बन गए। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं मैनचेस्टर की तरफ, जहां पर यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी से यहूदियों को कुचलने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी थी और एक सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला किया था। और ये वाक़या जो है वो यहूदियों के मुक़द्दस दिन यौम किपुर के दौरान पेश आया था और उसके बाद मुश्तबा हमला आवर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। 35 बरस का ये शख्स है, जहाद अल शामी उसका नाम है और ये एक बरतानवी शहरी है। आबाई ताल्लुक़ इसका शाम से है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर की गई है। उसमें दिखाया गया है कि पुलिस ने सिनेगॉग की हदूद के अंदर उस शख्स को गोली मारी, जबकि एक और शख्स जो है वो भी खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और पुलिस के मुताबिक जो वाक़या है उसमें हमला आवर समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। और पुलिस की जानिब से इस हमले को दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं एक और बड़ी ख़बर की। इजरायली बहरिया ने गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर एक बहुत बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन किया है। 42 किश्तियों को तहवील में ले लिया गया है और उनमें सवार जो 450 से ज़ायद अफराद हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार होने वालों में पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी मौजूद हैं। फिर उसके अलावा स्वीडिश जो माहौलियाती कारकुन हैं ग्रेटा थनबर्ग वो हैं और नेल्सन मंडेला के पोते निकोसी ज़्वेलियोलेली ये भी शामिल हैं। और इसराइली जो बहरिया है उसने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त जो नशरियात हैं वो जैम करके काफ़िले को रोका और तहवील में ली गई जो कश्तियाँ हैं उनको अशदूद की जो बंदरगाह है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। और जो फ्लोटिला के जो मुंतज़मीन हैं उनका कहना ये है कि एक कश्ती जो मैरिनेट है वो अभी भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, जबकि अरब सहाफ़ी हैं हसन मसूद, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि कश्ती मैकेनो जो है वो गज़ा की समुंदरी हदूद में दाखिल हो गई है। अब ये मुतज़ाद हमारे सामने ख़बरें तो आ रही हैं, लेकिन ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि एक कश्ती ऐसी है जो कि गज़ा की सरहद की तरफ जा रही है। और इजरायली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू, उसने इस कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया है, अपनी बहरिया को उसने शाबाश दी है। और फिर जो यूरोप, जनूबी अमेरिका और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में इस वाक़े के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, कोलंबिया, यमन, ये तमाम ममालिक हैं जहाँ पर हज़ारों अफराद सड़कों पर आए और बाज़ मकामात पर जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ, तोड़ फोड़ भी की गई। तो ये तमाम लोग जो हैं वो ये इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता तनाज़े को हज़ारों साल पुराना करार दे दिया है। और अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंटरव्यू दिया और उसमें उसने ये बात की कि ऐसा लगता है कि तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का जो मसला है वो हल हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि गज़ा में मुकम्मल हम अमन हासिल करेंगे और ऐसा होना हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, अब ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब से इज़राइल की रियासत को वहाँ पर कायम करने की कोशिश की गई है तब से ये मामला जो है ये शुरू हुआ है। असल जो इसकी आज जो रूप हम देखते हैं वो ये उस वक्त का है। और इससे पहले हमने ये देखा कि जब जितनी भी हिस्ट्री इस खित्ते की उठाकर पढ़ ली जाए, जब जब इस खित्ते पर मुसलमान जो है उन्होंने हुकूमत की है,
اس وقت اس خطے میں امن رہا ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی یہاں پر صحیح طریقے سے امن کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب عیسائیوں کی حکومت آئی ہے یہاں پر تو انہوں نے یہودیوں کے اوپر کس طرح کا ظلم روا رکھا، یہ پوری ہسٹری ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے، اور حماس کے سینئر رہنما ہیں محمد نزال، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ اسرائیلی مطالبہ یہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے غیر مسلح ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی مزاحمتی تحریک نے آزادی سے پہلے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی بات کر لیجئے، افغانستان، ویتنام، الجزائر، آئرلینڈ، کبھی بھی وہاں پر مزاحمتی تحریکوں سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ جو ہے وہ آزادی سے پہلے نہیں کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی واضح کیا کہ حماس اپنے ہتھیار صرف اسی صورت میں چھوڑے گی جب ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ اور محمد نزال نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکی صدر کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم اپنے موقف کا باضابطہ اعلان کریں گے تاکہ اس جلد کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس جو ہے وہ بطور فلسطینی مزاحمتی قوت یہ فلسطینی عوام کے مفاد میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور یہ بیان بیسکلی ان کا اس کانٹیکس میں آیا ہے کہ ٹرمپ نے منگل کو حماس کو 3 سے 4 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ جو ان کا یہ 20 پوائنٹ کا جو منصوبہ ہے اس پر وہ آمادگی ظاہر کر دیں گے۔ پہلے 21 پوائنٹ کا منصوبہ تھا، پھر 20 پوائنٹ کا منصوبہ ہو گیا۔ اب ایک طرف تو یہ منصوبہ چل رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹس، انہوں نے ایک بار پھر غزہ شہر کے تمام شہریوں کو علاقے سے انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر اپنا یہ پیغام جاری کیا، بلکہ پیغام کیا، یہ وارننگ تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ غزہ سٹی کے رہائشیوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ اس شہر سے نکل کر جنوبی غزہ پٹی کی طرف چلے جائیں، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد جو بھی فلسطینی وہاں پر موجود رہیں گے ان کو ہم دہشت گرد قرار دیں گے، دہشت گردوں کا حامی قرار دیں گے، اور جو بھی فلسطینی غزہ شہر میں مقیم رہیں گے ان کو پھر بھرپور طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ٹوٹل یہ انہوں نے کال دی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو ایک اور انقلاب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد مراکش میں نوجوانوں کا حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور نوجوان حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ 4 روز سے مسلسل بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ مراکش میں بدعنوانی اور عوامی وسائل کے غیر شفاف استعمال کے خلاف شروع ہوا ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہیں۔ اور اب مراکش کی جو حکومت ہے اس نے نوجوانوں کے مطالبات جو ہے وہ ماننے کے بجائے احتجاج کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر احتجاجی جو تحریک ہے اس میں کافی زیادہ شدت آ گئی ہے۔ آج جو ہے وہ جنوبی شہر اگادیر ہے، اس کے قریب ایک قصبہ ہے لقیلا، وہاں پر پولیس کی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ ہوئی ہے، مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہلاک ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ اب 7 ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہیں مراکش کے عزیز اخنوش، انہوں نے مظاہرین کی قیادت کو مذاکرات کی پیشکش تو کر دی ہے، لیکن احتجاج جو ہے فی الحال اس کے تھمنے کے آثار بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور پولیس نے اب تک 1000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے، سینکڑوں زخمی ایسے ہیں جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور اس کے باوجود احتجاج کی جو شدت ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تحریک ہے یہ ایک نامعلوم نوجوان گروپ ہے، اس کا نام ہے جین زی 212، اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں جیسے مطلب ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے اور ڈسکارڈ ہے، ان کے ذریعے یہ منظم کی تھی، اور مظاہرین بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ 2030 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے آپ اربوں ڈالرز کے اسٹیڈیمز کی تعمیر کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اسکول اور اسپتال جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تو یہ بیسک ان کا پرابلم ہے جو کہ اس کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ میں حکومت جو ہے اس کا شٹ ڈاؤن سامنے آیا ہے، حکومت کا شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، حکومتی جو ادارے ہیں وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت امریکہ میں ادارہ ہے کون سا جو کہ کام کر رہا ہے، کون سا کام نہیں کر رہا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس شٹ ڈاؤن کے حوالے سے اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو امریکہ میں حکومت کا جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور یہ کس طرح شروع ہوا، اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین کے درمیان جو بجٹ بل پر اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، چونکہ امریکہ میں مالیاتی امور پہ دسترس جو ہے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور انتظامیہ کے اخراجات کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے، تو اس لیے اکثر و بیشتر
یہ شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں توازن، طاقت کا توازن جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہے اور انتظامیہ کوئی اور ہو۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو بھاری اکثریت سے جو کامیاب ہوئے تھے انتظامیہ کے سربراہ ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں، کانگریس اور سینٹ، ان دونوں میں ان کی پارٹی جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کو اکثریت حاصل ہے۔ اس کے باوجود یہ شٹ ڈاؤن ہونا ہے بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ود ان پارٹی ان کے خلاف وہ جو اعتماد کا ماحول نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں کو جو اراکین ان کو اعتراض یہ ہے، کانگریس کو اعتراض یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو صحت کی سہولتوں پہ جو کٹوتی کی ہے گورنمنٹ نے، وہ کٹوتی بحال ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ ماضی میں بھی جو شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے اس میں یہی رہا کہ اپوزیشن اپنے مطالبات منواتی تھی انتظامیہ سے، اور انتظامیہ سے مطالبات کی منظوری کے بعد شٹ ڈاؤن ختم ہو جاتا تھا۔ دونوں اپوزیشن اور حکومت دونوں نہیں چاہتے کہ شٹ ڈاؤن کی صورتحال ہو، لیکن یہ شٹ ڈاؤن اکثر و بیشتر پیدا ہوتا رہا ہے۔ لیکن ماضی میں بعض اوقات تو یہ مہینوں شٹ ڈاؤن بھی رہا ہے، اور اس شٹ ڈاؤن کے دوران یہ ہوتا یہ ہے کہ جو انتظامیہ میں جو لازمی سروسز کے لوگ ہیں وہ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو چھٹیوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، فنڈ کے لیے فنڈ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں کتنے سرکاری ملازمین متاثر ہوں گے؟ ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ اس صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس سے صدر ٹرمپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جن سرکاری ملازمین کو گھر پہ بھیجنے کے باوجود انتظامیہ کے کام امور جو اسی طرح چل رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو پرماننٹلی بھیج دیا جائے۔ تو ان کے بعد انہوں نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو وہ فارغ کر دیں گے، ان کو عارضی طور پہ چھٹی پہ بھیجنے کے بجائے ان کو پرماننٹ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی وجہ سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، بڑی تشویش کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بنے گا، لیکن اس وقت جو سرکاری امور ہیں وہ آلموسٹ معطل ہیں، اور امکانات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری اداروں کی جو فنکشن کی ہوئی ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس میں جو ٹریولنگ پہ بھی لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے، اور دوسرے جو سرکاری امور کے نپٹانے پہ بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے برطرفیوں کے حوالے سے پھر کیا دھمکیاں دی ہیں، اور ان کا جو ممکنہ اثر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ پہلے ہی اپنی آمد کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، انتظامیہ کی سربراہی لینے کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں سرکاری ملازمین کے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین کو فارغ کر چکے ہیں، ملازمتوں سے ختم کر چکے ہیں، کئی ادارے، کئی محکمے ختم کر چکے ہیں، اور ان کا یہ انتخابی نعرہ بھی تھا کہ وہ انتظامیہ میں کٹوتی کریں گے تاکہ جو بھاری اخراجات ہیں انتظامیہ کے اوپر وہ کم سے کم ہو۔ اب انہوں نے اس شٹ ڈاؤن کی صورتحال کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ جو سرکاری ملازمین کو گھر بڑے پیمانے پہ گھر بھیجا جا چکا ہے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے، وہ آج کام پہ نہیں ہے، اس کے باوجود کام چل رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو پرماننٹ بھیج دیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جب انتظامیہ میں کٹوتی ہوگی تو انتظامیہ کی جو گڈ گورننس ہے وہ متاثر ہوگی، گورننس کے جو سرکاری فرائض ہیں اس کے انجام دہی میں متاثر ہوگی، ظاہر اس سے پوری قوم متاثر ہوگی۔ تو یہ خدشہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جب سرکاری کی جو وہ جب کام نہیں کر رہے ہوں گے ان کو گھروں پہ بھیج دیا جائے گا، تو ہر ادارے کی کارکردگی متاثر ہوگی، اور اس طرح بحیثیت مجموعی حکومت کی بھی کارکردگی متاثر ہوگی، لیکن شاید صدر ٹرمپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، جو وفاقی ہوابازی ایجنسی ہے FAA، اس کا شٹ ڈاؤن کے دوران کیا کردار ہوگا، اور اس کے ملازمین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ملازمین نہیں ہوں گے اپنی ڈیوٹی پہ تو ظاہر ہے وہ ادارے کس طرح کام کریں گے۔ خاص کر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ٹریولنگ کے جو لوگوں نے پلان بنایا ہے، وہ پلان ان کا متاثر ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ پرواز میں کو کنٹرول کرنا اور دوسری چیزیں امور سیکیورٹی کے معاملات کو کرنا اس کو متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ جو لازمی سروسز کے لوگ ہیں وہ بہرحال ڈیوٹی پہ موجود ہیں، اور اس شٹ ڈاؤن کے باوجود ان کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی بڑے پیمانے پہ جو لوگ گھر کو چلے گئے ہیں، گھروں میں چلے گئے ہیں، اپنے کام پہ نہیں آ رہے، تو اس سے سرکار کے جو افعال ہیں، سرکار کے جو کام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیبر یونینز نے جو وائٹ ہاؤس کے خلاف مقدمات دائر کیے ہیں، ان کے کیا الزامات ہیں؟ ظاہر ہے لیبر یونین کو تشویش ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کی چھانٹی کی جا رہی ہے،
تو اس کو تشویش ہے. مختلف محکموں کو جہاں جہاں پہ ختم کیا گیا, آپ کے علم میں ہوگا کہ وائس آف امریکہ کو پورا ختم کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, اور کوئی 1350 کے قریب ملازمین جو تھے اس کو فارغ کر دیا گیا. اسی طرح محکمہ تعلیم, ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے, انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے وفاقی سطح پہ, کیونکہ تعلیم کا شعبہ جو ہے ریاستی سطح پہ کام کرتا ہے, اور لہٰذا اس کو بھی بند کیا گیا. لیکن اس کے بہت بڑے پیمانے پہ جو لوگ فارغ ہوئے, کچھ تحقیقی ادارے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فارغ ہوئے, 1.5 لاکھ لوگ اب تک فارغ ہو چکے ہیں, اور باقی اور لوگ جو ہے ان کو بھی ابھی پائپ لائن میں ہے, ان کے بارے میں بھی بڑی تشویش ہے. اور اس کا مجموعی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سرکار کی جو اوور آل کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اچھا اسفر صاحب، اب اس شٹ ڈاؤن کے دوران جو عوامی خدمات کی جو معطلی ہے ان کا کیا اثر ہوگا اور یہ شہریوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, عوامی خدمات کے جتنے بھی ادارے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ امیگریشن کی سروسز ہیں, اور اس کے علاوہ سول ایویشن کی سروسز ہیں, ان میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں, لوگ کام سے نہیں آئے ہیں. ظاہر ہے یہ ادارے بند ہیں تو لوگوں کے براہ راست عوامی خدمات سے متاثر ہو رہی ہے. لیکن سیکیورٹی کے اداروں کے لوگوں کی کوئی چھٹی نہیں ہے. سیکیورٹی کے اداروں کے لوگوں کو چاہے تنخواہ ملے نہ ملے, انہوں نے کیونکہ لازمی سروسز کے زمرے میں آتے ہیں تو وہ اپنے کام پہ موجود ہے. لیکن بحث مجموعی چونکہ بڑے پیمانے پہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, گھروں کو بھیج دیا گیا ہے, اور زیادہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اپنی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, تو ایک طریقے سے تمام امور جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گئے, بالکل رک کے رہ گئے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا جو کام ہے وہ سارے جو سڑکوں پہ ٹریفک تو ہے لیکن معمول سے کم ہے, اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں سڑکوں پہ اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن باقی جو عوامی خدمات کے ادارے ہیں, ٹرانسپورٹ کے ادارے ہیں, یہ سارے وہ متاثر ہو رہے ہیں. خاص کر پہ جو وفاقی ادارے ہیں وہ زیادہ تیز متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، جو خبریں میں دیکھ رہا تھا ناسا بھی بند ہو گیا ہے, اور کون کون سی دیگر ایجنسیاں ہیں جو کہ اس شٹ ڈاؤن سے متاثر ہوئی ہیں, اور ان کا کام کون کرے گا پھر؟ دیکھیں, میں بتا رہا ہوں کہ تمام سرکاری ایجنسیز, چاہے وہ اس میں ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا نشریات کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا ہوابازی کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا خلائی تحقیق کے ناسا کے ادارے ہوں, یہاں تک کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ وفاقی ادارے ہیں جو تحقیق کے پریوگ کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے بند ہیں. اب ایک ادارہ بند ہو تو ظاہر ہے اس پہ اس کی کارکردگی کیا ہوگی, وہ وہاں پہ اس پہ کام معطل ہے, بالکل ہڑتال کی اسی کیفیت ہے. تو ظاہر ہے وہ سارے کام جیسے کہتے ہیں نا کہ پہیا جام ہو جانا, تو یہ پہیا جام تو نہیں ہوا, سڑکوں پہ ٹریفک تو چل رہی ہے لیکن سرکاری امور بہرحال معطل ہے. اور اس معطلی کے نتیجے میں ظاہر ہے عوامی خدمات بھی متاثر ہو رہی ہیں, لوگوں کے صحت کی سہولتوں کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے, اور ریسرچ اور تحقیق اس میں بہت بڑے پیمانے پہ حکومت کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن صدر ٹرمپ کی اپنی وہ ہے, اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ انتظامیہ آگے بڑھ کر کمپرومائز کرتی ہے, اپوزیشن کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے. لیکن دلچسپ حال یہ ہے کہ اس وقت کانگریس اور سینٹ دونوں جگہوں پہ ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے, اور ان کو وہ کس سے بارگین کریں. لیکن وہ اراکین کانگریس جو ہیں وہ اس کو اپنے مطالبات ہیں ان کے کہ وہ صحت کے سہولتوں میں جو کٹوتی کی گئی ہے اس کو روکا جائے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں, اور ان کی انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ڈیموکریٹ جو ان کا خیال ہے کہ جو اپوزیشن ہے ڈیموکریٹ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ مقیم امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو صحت کی سہولتوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں, اور ان پر کثیر عوام کا کثیر سرمایہ خرچ کیا جائے. اور اس بحران کے جو سیاسی اور معاشی اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کی معیشت کو کس طرح متاثر کرے گا؟ بالکل معیشت کو متاثر کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب پہیہ ہی جام ہوگا تو ظاہر ہے اس کی جو آمدن ہے وہ بھی متاثر ہوگی. اس وقت جو ایف بی آر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ظاہر جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس اس دوران کلیکٹ نہیں ہوگا. جو لوگ محصولات وصول کرتے ہیں وہ متاثر ہوگا. گھر سے بہت سے زیادہ تر ڈپارٹمنٹ یہاں امریکہ میں آؤٹ سورسز ہوتے ہیں, پرائیویٹ ادارے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کہ ان پرائیویٹ اداروں کو بھی مینیج کرنے کے لیے جب افسران دستیاب نہیں ہوں گے, کام نہیں ہو رہا ہوگا, تو ظاہر ہے اس پہ اربوں اور ڈالروں کا نقصان ہوگا, اور اس کے تخمینہ بعد میں آئے گا. لیکن امید یہی ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ باضابطہ اس میں مذاکرات ہو جائیں گے, معاملات کو کوئی نہ کوئی صلح کا راستہ نکل جائے گا. حالانکہ صدر ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو نکال دیں گے, جس کے خلاف جو یونین نے انتباہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ سخت موقف اختیار کریں گے اور ان کے احتجاج بھی کریں گے, وائٹ ہاؤس کا گھراؤ بھی کریں گے, اور عدالتوں کے میں بھی جائیں گے.
لیکن صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی بڑی انتظامیہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور ان فیصلوں پر جو اس کے روح کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ماضی میں امریکہ میں کمی دیکھنے میں آئی تھی جو اس وقت ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور امریکہ میں جو گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن سامنے آیا اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت، کیا سیز فائر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، کیا حماس اسے تسلیم کر لیں گے، اور کیا امن قائم ہو پائے گا؟ اسرائیل جو ہے اس کا اب کیا موقف ہے؟ اس پورے معاملے پر اب ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن العربی، سینئر اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم احمد۔ جی ویلکم جی۔ احمد بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ بریفلی ہمیں بتائیں بیسک چیز، ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ اسرائیل کو کیا دے رہا ہے اور فلسطین کو کیا دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ میں پچھلے 3 سال سے جس طرح کا جینوسائیڈ امپوزڈ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، دنیا کے بدلتی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ غزہ کو لے کے بہت سارے پرپوزلز جو ہیں وہ پریزنٹ کیے گئے، سیز فائر کے لیے بہت سارے پرپوزل پریزنٹ کیے گئے۔ انہی پرپوزلز کے اندر یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک اور پرپوزل ہے جو غزہ میں سیز فائر کے لیے دیا گیا، اور اس کی سگنیفیکنس پچھلے پرپوزل سے اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے ارد گرد جس ٹائمنگ میں یہ پرپوزل پریزنٹ کیا گیا اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس پرپوزل میں اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیز کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی مسلمان جو غزہ کے اندر ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ اس پرپوزل کے اندر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسرائیل کے لیے بھی۔ لیکن آن دا فیس آف اٹ یہ پرپوزل جو ہے یہ فیور کر رہا ہے، اگر آپ پریکٹیکلٹی کی بات کریں تو ظاہر ہے اسرائیل کو فیور کر رہا ہے اور سارا کچھ، لیکن اس میں جو لارجر آبجیکٹو ہے غزہ کا یا مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ اس پرپوزل کے تھرو ہم ایک سیز فائر اچیو کر سکتے ہیں غزہ کے اندر، وچ از جو کہ ہمارے لیے اس سارے پرپوزل میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ کافی ہے اس پرپوزل کی ویکنسز کو ہمیں فار دا ٹائم بینگ اگنور کرنے کے لیے۔ باقی اسرائیل کے لیے اس میں آئی ڈی ایف سے ریلیٹڈ، ان کے بارڈر سیکورٹی سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر نیتن یاہو کی نظر سے دیکھیں تو اس کے تو خلاف ہیں، لیکن اگر اسرائیل کی نظر سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بینیفٹ کیا گیا۔ نیتن یاہو کا پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاہو فار رائٹ جو اسرائیل کا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ان لائن اور ان سنک ہے، اور فار رائٹ کی ہی آئیڈیالوجی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل اور وہ ساری جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، جو ایکسٹریم آف دا ایکسٹریم ہے، وہ زیادہ تر فار رائٹ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ سو یہ پروپوزل ایکسیپٹ کرنا ان اے سینس نیتن یاہو یا اسرائیل کی جو فار رائٹ ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیتن یاہو اپنی سپورٹ بھی لوز کرتا ہے، جس کا ایک بڑا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے نیتن یاہو کا، اس نے آؤٹ رائٹلی اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا، اس نے کہا یہ اسرائیل کے لیے ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ سو اس ساری سچویشن کے اندر ابھی ہم تقریباً فائنل سٹیجز میں انٹر کر چکے، آنے والے چند گھنٹوں میں چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پروپوزل کس ڈائنامک میں کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، لیکن دا بگیسٹ ٹیک اوے جو مسلمانوں کے لیے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک چانس ہے کہ غزہ کے اندر سیز فائر ہو جائے کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن اگر ہم سیز فائر کی بات کریں تو یہ کس طرح کا سیز فائر ہے؟ مطلب کیسے اسرائیل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بار بار سیز فائر کے جو آج تک جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو توڑتا آیا ہے، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو قطر میں مذاکرات کے دوران حملے کر دیتا ہے، تو بیسکلی تو اس کا ٹلٹ سارا اسرائیل کی طرف ہے۔ فلسطینیوں کو اس معاہدے سے اور اس پورے پلان سے کیا مل رہا ہے؟ جی دیکھیں، فلسطینیز کی فیور میں اگر آپ فلسطین کا انٹرنل، غزہ کا انٹرنل سینٹیمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے اس وقت ایک ہی چیز ہمارے فیور میں اور وہ ہے سیز فائر۔ سیز فائر ہو جائے، ایون یہاں تک بسان عودہ جو کہ ایک بڑی فیمس جرنلسٹ ہیں وہاں کی، وہ کہتی ہیں ایون اگر کہ نیا فیز آف کلونیلائزیشن بھی شروع ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن کم سے کم سیز فائر ہو، سیز فائر ہوگا، وی ول سروائیو، ہم سروائیو کریں گے تو تبھی ہم لڑنے کے لیے دوبارہ تیار ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو بالکل ایکسٹنکشن کے ورج کے اوپر غزہ جا رہا ہے۔ سو اس جو سیز فائر جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سارا پیکٹ ہے اس میں جو فلسطینیز جو اس وقت اسپیشلی جو غزہ کے لوگ ہیں، وہ ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس وقت پیلسٹائن کی ریکگنیشن بھی نہیں ہے ایز اے اسٹیٹ، ان کی اس وقت پرائیورٹی جو پہلی پرائیورٹی ہے وہ سیز فائر ہے، اور یہ
یہ جو معاہدہ ہے اس میں آپشن اس وجہ سے، یہ جو پرانی سیز فائرز کی آپ نے بات کی ہیں، اس معاہدے کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، دو بڑے میجر ایونٹس ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو سپورٹ امریکہ سے چاہتا تھا کہ اس حملے کے اندر لے کے آئے وہ نہیں لے کے آ سکا۔ پھر امریکہ کی خواہش کے خلاف جا کے اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا، اور قطر پہ حملہ کرنے کے بعد بھی جو امریکہ سے سپورٹ چاہتا تھا اسرائیل کو وہ سپورٹ نہیں ملی۔ امریکہ کے اندر اس وقت جو امریکہ فرسٹرز ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، وہ اس وقت اسرائیل سے اپنا وہ اسرائیل کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر بہت پولرائزڈ سوسائٹی ہے، لیکن اسرائیل کو لے کے کنسنسس ہے۔ پہلے تو جو بڑی جنریشن 50 60s کے اندر جو لوگ تھے وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے تھے، اور ملینیلز میں اور جنریشن زی میں اسرائیل کی سپورٹ کم تھی، لیکن ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اور نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوا ہے اس میں یہ بات واضح دیکھی گئی ہے کہ اکراس دا بورڈ، یعنی 50s اور 60 والی جنریشن میں بھی اسرائیل کی ایکسیپٹیبلٹی تقریباً 70% کم ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پاپولر گورنمنٹ ہوتی ہے امریکہ میں ہی نہیں پورے یورپ کے اندر بھی اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے۔ اور پچھلے اس وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اٹلی کے کیپٹل میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس وقت اسپین کے کیپٹل میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس وقت ڈنمارک میں، ناروے میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، ہر جگہ کے اوپر جو مین پاور سینٹرز ہیں اس کے یورپ کے، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں فلوٹیلا والا جو معاملہ ہوا، سارا اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو ایک پیکٹ پریزنٹ کیا گیا ہے، یہ پیپل آر ہوپنگ کہ یہ اسرائیل پہ اتنا پریشر مینٹین کر دیں گے کہ وہ سیز فائر کے لیے اگری کر جائے۔ اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ سارے بڑے ممالک جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں ایک ریاست کے طور پر، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، فرانس ہو، اچھا پھر اس کے علاوہ سارے ممالک میں عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریاست تسلیم ہو، مطلب ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے، وہ صرف سیز فائر چاہتے ہیں اور کچھ نہیں؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر فلسطین، آپ نے لاجیکل بات ہے نا، سب وہاں پہ جینوسائیڈ ہوتا جائے، وہ مطلب ختم ہونے کے ورج پہ ہیں، ان کے اوپر بمباری اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کارپٹ بامبنگ ہو رہی ہے، فلسطینی ہی نہ بچے تو پھر فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کرنے کا وہ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جینوسائیڈ رکوائیں، اس کے بعد آگے کی طرف ہم دیکھیں گے۔ یہ پلسٹیا العقد جو ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے کہ ریکگنیشن، وی وانٹ ریکگنیشن، یس ریکگنیشن از نیسیسری، لیکن ابھی جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ جو بچ گئے غازہ اس کو تو سیو کر لیں۔ وہ علاقہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے تو کل کو وہ لڑائی بھی کر سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والے اسٹیٹ کے سبجیکٹس ہوں۔ ابھی تو بالکل ایکسٹینشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، جینوسائیڈ جب تک نہیں رکے گا تب تک آگے کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب حماس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس منصوبے کا جلد جواب دے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس جو ہیں وہ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں حماس کے اندر اس وقت آپ کو جو حماس کا پولیٹیکل ونگ ہے وہ کہتا ہے کہ 2 پوائنٹس کو اگر آپ چینج کر دیں تو ہم سوچ سکتے ہیں اس پیکٹ کے بارے میں، اور جو حماس کا جو ملٹری ونگ ہے وہ یہ کہتا ہے ول کنٹینیو فائٹنگ۔ عام طور پہ جب آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ پریشر مینٹین کر کے رکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، چانسز وہ ونڈو اوپن رکھتے ہیں تاکہ نیگوسیشن اسٹرانگ ہو سکیں، اور اسی آپ ہی کے گروپ کی ایک اور پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں بیسکلی۔ سو عام طور پہ پوری دنیا میں ایسے نیگوسیشنز ہوتی ہیں، رشیا میں بھی ایسے ہی ہو رہی ہیں، یوکرین میں بھی ایسے ہو رہی ہیں، ہر جگہ کے اوپر ایسے ہی ہو رہی ہیں۔ سو ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، لیکن اگر حماس ابھی 4 دن ہونے والے ہیں، مور دین 72 آورز ہو چکے ہیں، حماس کی بات چیت چل رہی ہے، قطر کے اندر ٹرکش ڈیلیگیشن ہے، حماس کا ڈیلیگیشن ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے حماس اگری کر جائیں، ہو سکتا ہے ری نیگوشیٹ کریں چیزوں کو، لیکن اس میں کچھ ایبسرڈیٹیز ہیں اس پیکٹ میں، کہ جیسے فار ایگزامپل حماس کا جو ڈی کمیشننگ ہے، وہ ظاہر ہے حماس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈی کمیشن ان فرنٹ آف اسرائیل اور امریکہ۔ سو وہ ساری جو شرائط ہیں، جو ایوالونگ ہیں، جو فلوئڈ ہیں، ان کے اوپر جب تک کانفرمیشن نہیں آئے گی تو آئی تھنک حماس کے لیے بھی مشکل ہوگا ڈیسائیڈ کرنا۔ لیکن ابھی تک پازیٹیو سائنز ہیں کہ 4 دن تک اگر یہ نیگوسیشنز چلی ہیں اور حماس نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اٹ شوز پازیٹیوٹی۔ اچھا، اب اگر اس معاہدے کو ہم دیکھیں تو اس میں اسرائیلی فوج کے انخلا کی کسی قسم کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، لیکن اگر ہم بات کریں جو کہ یرغمالیوں کی، تو معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے یہ معاہدہ ہوگا 72 آورز میں تمام یرغمالی جو ہیں وہ ان کی واپسی کی شرط شامل ہے۔ تو
اس کی کون گارنٹی لے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جیسا ہی اس کو اس کے لوگ واپس ملیں گے وہ پھر سے جو ہے وہ اپنی جو ضد ہے، جو اپنا ظلم ہے اس کو شروع کر دے گا؟ گارنٹی کون لے سکتا ہے اسرائیل کی؟ جی دیکھیں، 72 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، لیکن 72 گھنٹے تو ہو گئے ہیں نا، اس کے بعد اور 72 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا. دیکھیں، جب آپ کوئی پیکٹ پریزنٹ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے یا میری اور آپ کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی پیکٹ پریزنٹ کروں گا تو میرے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں نے یہ پیکٹ جو ہے جب میں نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے تو آپ اپنے پوائنٹس لے کر آئیں گے اور پھر ہم پیکٹ کو ری نیگوشیٹ کر کے مڈل گراؤنڈ پہ ملیں گے. لیکن میں کبھی بھی اپنے زبان سے یہ بات نکالوں گا نہیں، میں کہوں گا یہ پیکٹ ہے، یہ فائنل ہے، یہ ایبسولوٹ ہے، اسی کو آپ نے ماننا ہے. اسی طریقے سے بارگیننگ جو ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اس پیکٹ کے اندر کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اسرائیل کی فوج کے نکلنے کا کیا ٹائم ہے اور کیا سارا کچھ ہے، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ فلوئڈ ہیں. ظاہر ہے وہ جب حماس کے ساتھ ان کا جو غازہ کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہوں گی، اس میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. یہ کوئی اتنا شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے. فرسٹلی سیز فائر اچیو کرنی ہے، سیز فائر اچیو کرنے کے بعد پھر نیگوسیشنز جو ہیں وہ ساری چلتی رہیں گی. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ISF کا، انٹرنیشنل سیولائزیشن فورس کا، اس کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ پیکٹ چلے گا یا نہیں چلے گا. اس کے اوپر ابھی بالکل زیرو کلیئرٹی ہے، کسی کو نہیں پتا. صرف باتیں ہیں کہ وہ ایک عرب اور جو نان عرب جو بلاک ہے، جو ونگ ہے، اس کی بنے گی، ان کنٹریز کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس کے اندر. کچھ کہہ رہے ہیں نان عرب مسلم کنٹریز ہوں گی، کچھ کہہ رہے ہیں عرب کنٹریز پلس نان عرب کنٹریز ہوں گی. اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ISF جو ہے اس کا کیا رول ہے، اس کا کیا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کن ملکوں سے مل کے بنے گی. یہ ساری چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، اور عام طور پہ پیکٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہے بیک اینڈ فورتھ بیک اینڈ فورتھ بار بار، اس کے بعد آپ کسی کنکلوژن پہ جاتے ہیں. لیکن کسی بھی نیگوسیشن سے پہلے جو چیز مینڈیٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیز فائر. تو اس پیکٹ پہ جیسے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی، انیشل سیز فائر اچیو کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ جو سارے آپ کے سوالات ہیں ان کا بہتر جواب دیا جا سکے گا. اچھا، پھر ٹونی بلیئر جو ہے وہ پوری اس پکچر میں کیسے آ گیا؟ مطلب ہم سب اس کا ماضی جانتے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے، وہ کس طرح اس پکچر میں آ گیا؟ دیکھیں، ٹونی بلیئر کے تھنک ٹینک نے اس معاہدے کے لیے کافی کام کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کا، ٹونی بلیئر کا ایک ہسٹری ہے مڈل ایسٹ کے اندر، عراق وار کی اور وہ ساری. اور ہی ریپرزینٹس جو مطلب اسرائیل از ویری کمفرٹیبل ود ٹونی بلیئر. اور ظاہر ہے اس ساری سچویشن کے اندر جو ٹونی بلیئر ہے اس کو ہو سکتا ہے نتنیاہو کو اپیز کرنے کے لیے اس کو اس ساری گیم کے اندر ایڈ کیا گیا ہو. کوائٹ پاسبل. اچھا، ایک بالکل آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے پریکٹیکلی، مجھے بتائے گا، ہوپ فلی نہیں، پریکٹیکلی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ کچھ کر پائے گا یا نہیں، یہ امن قائم کر پائے گا یا اس مسئلے کو حل کر پائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اس معاہدے پہ. مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ کرے کہ سیز فائر ہو. پریکٹیکلی بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ اپرچونٹی ہے کہ سیز فائر ہو سکے. سیز فائر ہونے کے بعد معاہدے جو ہیں، آپ دیکھیں انٹرنیشنل لا تو موجود ہے، اس سے بڑا انٹرنیشنل معاہدہ اور کون سا ہے؟ UN کا چارٹر بھی موجود ہے، اس سے بڑا انٹرنیشنل چارٹر اور یا معاہدہ اور کون سا ہے؟ انٹرنیشنل قانون تو ہے، لیکن انٹرنیشنل قانون کو تو اسرائیل مانتا ہی نہیں ہے نا، نہ وہ عالمی عدالتوں کو مانتا ہے، نہ ICC کو مانتا ہے، نہ ICJ کو مانتا ہے. جو نیتن یاہو ہے وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے، اس کی گرفتاری ہونی چاہیے. وہ تو کسی چیز کو نہیں مان رہے، وہ تو اقوام متحدہ کو بھی نہیں مان رہے. تو ان عالمی اداروں کی تو کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسرائیل کے سامنے اور امریکہ کے سامنے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ UN بھی ہے، انٹرنیشنل لا بھی ہے، UN کا چارٹر بھی ہے نا. اس سے بڑا معاہدہ اور دنیا میں تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے اندر، غازہ کے کانفلکٹ کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس طرح یہ معاہدہ آپ کو انیشل ونڈو دے گا، یہ سیز فائر کروا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کروا سکتا ہے. لیکن اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا اور اس معاہدے کو میک شور کرنا کہ امپلیمنٹڈ رہے، اس کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے. وہ طاقت کا جو ایک ونڈو ہے وہ ISF ہے، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی فلوئڈ ہیں. کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، کس طریقے سے کام کرے گی، نیگوشیٹ کس طریقے سے کرے گی، وہ بتائے گی کہ معاہدہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں، جہاں تک سیز فائر کی بات ہے، یعنی جو پہلا قدم ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ چانسز ابھی پہلے سے بہتر ہیں کہ آج کل میں وہ ہو سکے. لیکن آئی ایم ناٹ 100% شیور، 50-50 ہے.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है ये गज़ा में अमन ला सकेगा, फ़लस्तीन में अमन ला सकेगा या नहीं। और अब बात करते हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स की और टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक की, इलॉन मस्क की। और इलॉन मस्क ने दौलत का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अमरीकी जरीदा है फोर्ब्स, और फोर्ब्स के मुताबिक एलॉन मस्क के असासों की जो मालियत है वो पहली बार 500 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद वो ये संग मील उबूर करने वाले दुनिया के पहले फ़र्द बन गए हैं। और फोर्ब्स का जो बिलियनर इंडेक्स है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर को जो इलॉन मस्क के असासे थे वो 500 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद उसमें मामूली कमी हुई और अब ये रकम जो है ये तकरीबन 499.1 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि 499.1 अरब डॉलर्स ये इस वक्त उनकी दौलत है। और ये बेसिकली जो इजाफा है ये बुनियादी तौर पर टेस्ला के जो शेयर्स हैं उनकी कीमतों और दीगर कंपनियों की बढ़ती हुई कदर के नतीजे में सामने आया था। एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला के 12.4% शेयर्स के मालिक हैं और उनकी जो ज़्यादातर दौलत है वो इसी कंपनी से वाबस्ता है। और इस साल अब तक अगर हम बात करें तो टेस्ला के शेयर्स की कीमत में 14% से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जबकि 1 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन में 3% का इजाफा हुआ था, और जिससे जो एलॉन मस्क की दौलत है उसमें 6 अरब डॉलर्स का इजाफा उस एक दिन में हुआ था। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चंद महीने कबल एलॉन मस्क के जो असासे हैं वो कम हो रहे थे, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जैसे ही उन्होंने फ़ासला इख्तियार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनियों पर तवज्जो देना शुरू की, उसके बाद से उनकी दौलत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। और पिछले साल दिसंबर में एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के पहले शख्स बने थे जिनकी दौलत 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई थी। और इन्फामा कनेक्ट जो एकेडमी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दौलत में सालाना 110% की जो एवरेज है उससे इजाफा हो रहा है। तो अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो 2027 तक वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे, यानी 1000 अरब डॉलर के मालिक बन जाएंगे। ये है जी एलॉन मस्क का मामला। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।